आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात बाबरकत के लिए जिसके नाम के सामने वक्त के हर फ़िरौन, हर क़ुव्वत को सरनिगू होना पड़ा और फिर उसके बाद रहा नाम अल्लाह का। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सियासी क़ुव्वत, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्रिया सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर ये मुझे बताइएगा, सियासी इज्तिमात के नाम पर मुत्तहिदा कायद का गीत गज़ल प्रोग्राम एक तवील अरसे चला। आपके ख़्याल में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत की इस प्री क्वालिफिकेशन पर कभी भी पूरे उतरते थे? डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हो या कोई और रहनुमा हो या कोई कारकुन हो, मैं ये समझता हूँ कि एक सक्सेशन तो किसी न किसी स्टेज पे पार्टी में होना ही था ना। और जाहिर है ये जब पार्टी कायम की गई थी तो लोगों की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए, उनके बाइज़्ज़त तशख़्ख़ुस को हासिल करने के लिए सिंध के शहरी अवाम का बुनियादी तौर पर और पाकिस्तान के मजलूमों का बिलउमूम मुकदमा लड़ने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि 35-36 साल मैं भी इसी सफ़र में शामिल रहा हूँ और ग्राउंड पर तो जो टीम यहाँ मौजूद है कराची में वही चलाती रही है। अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में थे तो यहाँ तो वो टीम वैसे भी चला रही थी ना। लेकिन 22 अगस्त के बाद ये सूरत हाल आई कि ये 22 अगस्त जैसी सूरत हाल तो इस वक्त जो कैफियत है उसमें बार बार होगी, रोज़ाना होगी, और इस तरह पार्टी चल नहीं सकती। लाखों करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है। पाकिस्तान की बका और सलामती के खिलाफ एक इश्तियाल अंगेजी, एक सर वैसे बहुत देर नहीं की आप जैसे मेहरबान ने आते आते डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, आपके ख्याल में इस मेहरबान ने बहुत देर नहीं कर दी आते आते? ये गीत गज़ल प्रोग्राम तो बहुत पुराना है। ये आशा भोसले को खिराज अक़ीदत पेश करना, ख़वातीन के बारे में काबिल एतराज़ गुफ्तगू करना, आपके ख्याल में जितने दरबारी और मसाहिबीन उस वक्त स्टेज पर बैठ करके तालियां बजा रहे होते थे, आपके ख्याल में उन्हें इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब को दानिश नहीं देनी चाहिए थी कि ये आप क्या कर रहे हैं? डिसेंसी के खिलाफ थी वो हरकतें। मेरे ख्याल में जो हमारी तरबियत है, तहजीब है, उसके पेश नज़र मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बातें जो किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है, जो किसी लिहाज से जिनकी हिमायत और तायीद नहीं की जा सकती, जो गीत और गज़ल का प्रोग्राम एक अरसे से चल रहा था, तो अगर लोग बैठकर उस पर हंस देते थे लेकिन आपने ये देखा कि जब कोई ऐसी बात हुई तो उस पर तो कोई भी नहीं हंसता था, बल्कि सर पकड़कर ये लोग बैठते थे, नजरें झुकाकर बैठते थे। पहले भी ऐसा था, तो रवैयों से भी आपको मालूम हो जाएगा कि क्या होता था और क्या नहीं होता था। अच्छा, आपकी पर्सनल फीलिंग क्या थी? ईमानदारी से बताइएगा, आपको पर्सनली एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था? क्या सोचते थे आप? हाँ, नहीं, कई सैकड़ों मरतबा एम्बैरेसमेंट हुई, और सिर्फ मुझे नहीं हुई बल्कि मेरे हर वोटर को, हर कॉन्स्टिट्यूएंट को, कि उसे उसकी कलेक्टिव विजडम पर सवाल आने लगते थे ना, उसकी इज्तिमाई दानिश पे सवाल आने लगते थे। लेकिन सर एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा, ये नौबत आप लोगों की वजह से ही आई। आपकी खामोशी ने सूरत-ए-हाल को यहाँ तक पहुँचाया। कभी आपने क्रूटन के पत्तों पर कायद की छवि देखी? कभी माज़ल्ला एक रूहानी शख्सियत बना दिया, पीर साहब के नाम से पुकारा? कभी इल्ला माज़ल्ला, अल्लाह अपनी अमान में रखे, मोहसिन इंसानियत कहा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक? कभी महाजिरों का रूहानी बाप कहा? और इन्हीं हरकतों की वजह से माज़ल्ला आपने, MQM ने, अल्ताफ़ हुसैन ने और क़यादत ने अवाम का, महाजिर अवाम का एतमाद खो दिया। देखिए, ये तो एक एंकर की हैसियत से इस तरह हतमियत के साथ कह देना, ये तो आपको भी सेब नहीं देता और ये आप भी इंसाफ नहीं करेंगे कि आप एक मैंडेट एक तरफ मौजूद हो और उसको आप कह दें कि नहीं जी वो ख़त्म हो गया। अभी हमने गुज़िश्ता रोज़ यानी 2 रोज़ पहले
6 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوئے کراچی میں، الحمدللہ بڑے کمفرٹیبلی ہم نے وہ 6 کے 6 نشستوں سے MQM پاکستان نے وہ الیکشن جیتا ہے. ملیر میں نہیں، آپ کی پولیٹیکل اسٹرینتھ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ جیسے قائدین کی یا آپ کے لوگوں کی چپ نے، پراسرار یا مجرمانہ خاموشی نے گیت غزل کے پروگرام کو طول دیا، اسے طوالت بخشی، آپ کو اس امبیرسمنٹ اور مہاجر ووٹر کو اس امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا جس کا آج آپ تذکرہ فرما رہے ہیں. دیکھیں نور العارفین صاحب، یہ کئی لوگوں نے کئی مرتبہ یہ گیت و غزل کے اس طرح کے پروگرام روکے تھے، اور یہ جتنی مرتبہ آپ نے دیکھیں، یقین مانے اگر ہم لوگ اور بہت سارے لوگ نہ روکتے تو اس سے زیادہ فراوانی کے ساتھ آپ یہ ساری باتیں دیکھتے جو ہو رہی. اس کا مطلب ہمارے بس میں جو کچھ تھا، ہمارے اختیار میں جو کچھ تھا، اور ہم پارٹی کے اس سسٹم میں رہ کے اپنی بساط سے جو کچھ کر سکتے تھے، میں اس کی مختلف مثالیں آپ کو اس چھوٹے سے پروگرام میں پیش نہیں کر سکتا. تو ہم نے اپنی کوششیں کی، لیکن اگر ہم اس وقت پبلک میں آ کے یہ باتیں کرتے تو لوگوں کو محسوس ہوتا کہ ہم یونٹی اور یکجہتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اور ایک جو علامتی طور پر ایک قائد کے نام سے ایک سمبولکلی لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہر ایک کو ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی کہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. اسی لیے 22 اگست ہی وہ موقع تھا، ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھی کہ جب ایک لکیر کھینچی جانی تھی، وہاں سے لکیر کھینچی گئی، ہم نے بھی لکیر کھینچ دی. اس سے پہلے اگر آپ مجھ سے یہ توقع کرتے، نہ عقل مندی تھی، نہ دانش مندی تھی، نہ فہم و فراست تھی، بلکہ یہ نقصان آپ کے کچھ تنقید نگاروں کا خیال ہے کہ آپ ایک نہایت موقع شناس ہستی ہیں. موقع شناس اس لحاظ سے کہ MQM کے قائد نے آپ پر تواتر کے ساتھ احسانات کیے، میئر کراچی بنوایا، اس کے بعد آپ پارلیمنٹیرین بنے، اسی طرح کی عنایات آپ پہ ہوئیں، آپ وزیر تک بنے، اور ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جب آپ کی شادی کی تصویر پراپر کوریج نہ ہونے کی وجہ سے ایک اخبار کو اس کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک حکومت میں آپ کو وزارت دلوانے کے لیے باقاعدہ مڈ بھیڑ تک ہوئی، اور اس کے بعد 22 اگست جب اس کا سورج طلوع ہوا تو فاروق ستار نے پھر ایک موقع دیکھا، اینڈ دین اس کے بعد پھر آپ MQM پاکستان کے سربراہ بنے. یہ ایلیگیشن نہیں ہے، یہ ایک لوگوں کا ویو پوائنٹ ہے، آپ اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں موقع شناسی میں اور موقع پرستی میں بڑا فرق ہے. موقع پرستی سے میرا یا میرے جیسے کسی شخص کا انفرادی مفاد جڑا ہو سکتا ہے، لیکن میرے اس اقدام اور اس فیصلے کو جس کی پذیرائی MQM کے ووٹرز نے کی، کانسٹیٹیوئنٹس نے کی، کارکنوں کی بڑی اکثریت نے کی، اور یہاں تک کہ لندن کے لوگوں نے بھی بشمول الطاف حسین صاحب، ان کے پاس بھی اس رات یہ چارہ نہیں تھا 23 اگست کو اور 24 اگست کی صبح انہوں نے کہا کہ فاروق ستار کو سپورٹ کیا جائے. اگر یہ موقع شناسی اور موقع پرستی ہوتی تو میرے خیال میں ان کے پاس بھی اب راستہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اب کیا ہونا ہے. ان کو بھی یہی نظر آیا کہ یہی راستہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینے تک مجھے وہاں سے سپورٹ ملی اور تائید ملی، لیکن انہیں یہ احساس ہوا کہ اب وہ گیم سے آؤٹ ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایسرٹ کرنا شروع کیا اور ہم سب غدار ڈکلیئر ہو گئے. لیکن ہم نے ایک اجتماعی مقصد کے لیے، لوگوں کی 38 سال کی محنت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اس 100 اینٹ کی مسجد کو 100 اینٹ کی مسجد ہی رکھنے کے لیے، اور اگر میں یہ نہ کرتا تو بصورت دیگر کیا سینیریو ہوتا. سر آپ نے پارٹ ویز کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی ناک کے نیچے کام کرنے والے ایک صاحب علی رضا عابدی آج بھی مسٹر الطاف حسین کو اپنا محسن، اپنا سیاسی گرو تسلیم کرتے ہیں. ایک پروگرام میں انہوں نے یہ انکشاف فرمایا. ان کے مطابق الطاف حسین ان تمام لوگوں کے محسن ہیں جن کو انہوں نے لیڈر بنایا. اس حساب سے علی رضا عابدی صاحب کو اگر میں صحیح ڈیفائن کروں تو وہ تو آپ کو احسان فراموش کہہ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں علی رضا عابدی کو ابھی آپ فون لائن پر لے لیں اور ان کی اسی بات کو ان سے تصدیق کرا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزڈم جو ہے وہ آہستہ آہستہ پریویل کرتی ہے. جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی محسن تھا تو 22 اگست کی وہ تقریر، اس کی اشتعال انگیزی، پاکستان مخالف نعرے،
اس کے نتیجے میں ایک پوری کمیونٹی اور یا آپ کا اپنا پورا ووٹ بینک جو قربان ہو رہا ہے, جو ضائع ہو رہا ہے, جو بکھر رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ 22 اگست کا اقدام کتنا بڑا احسان تھا ایک ایسے محسن کی طرف سے جس نے آپ کے اوپر احسان کر کے آپ کو میئر بھی بنایا ہو, آپ کو منسٹر بھی بنایا ہو. اور کس کے لیے بنایا؟ پورے قوم کے لیے بنایا, اجتماعی فائدے کے لیے بنایا. لیکن 22 اگست کا اقدام پورے ملک کو بالعموم اور بالخصوص مہاجروں کو, سندھ کے مظلوموں, شہری عوام کو جتنا بڑا نقصان پہنچا رہا تھا, ان کی 38 سال کی محنت پر جس طرح پانی پھیر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی رضا آپ دیکھو ابھی لائن پر لے لیجئے اور ابھی ان سے معلوم کر لیجئے کہ فاروق ستار جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا آپ نے ایک جذباتی پن میں اپنی ایک عقیدت اور احترام میں آپ ایک بات کر گئے. لیکن وہ سارے احسانات کو 22 اگست کے بھی احسان کے ساتھ اگر ذرا سا جوڑ لیں گے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اپنے ہاتھ سے ہی لگائے ہوئے پودے کو اگر باغبان بھی اگر نقصان پہنچانے لگے تو پھر اس باغ پر جن جن کا حق ہے, اس باغ کو جس جس نے سینچا ہے, ان سب کو بھی اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسا اقدام کرنا پڑتا ہے جو 23 اگست کو ہم سب نے کیا تھا. میرے بھائی, سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا ایک ویو پوائنٹ ہے جو ایک انٹرویو میں سامنے آیا, اس کے حوالے سے خبریں بھی چلیں. ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم ایک بھتہ مافیا, ایک ٹارگٹ کلرز کا گینگ ہے, ایک کرمنلز کا گروپ ہے جو موقع پرستی اور احسان ناشناسی سے آراستہ ہے. یہ باقاعدہ ٹیلی کاسٹڈ ہے یہ ساری چیزیں, یہ آن ایئر انہوں نے یہ باتیں بولی ہیں. آپ مجھے بتائیں گے سر کہ اگر آپ لوگ لینڈ گریبرز تھے, اگر آپ لوگ چائنا کٹنگ والے تھے, تو اتنے عرصے تک آپ لوگ پریویل کیسے کر گئے؟ اور دوسرا, فاروق ستار نے انڈیویجول کیپیسٹی میں اتنے نیک لوگوں میں سروائیو کیسے کیا؟ نور العارفین میرے بھائی, ڈاکٹر عشرت العباد کاش یہ بات اپنی گورنری کے زمانے میں کرتے. جس طرح انہیں اس آفس سے نکال باہر کیا گیا ہے, پارٹی کی بیس تو پہلے ہی کھو چکے تھے, پارٹی سے تو وہ نکالے جا چکے تھے. کاش جب وہ اس وقت جب نکالے گئے تھے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایکسٹریملی ویری سوری ٹو انٹرپٹ ہیئر, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, آپ کا جواب میں بریک کے بعد پورا لوں گا, پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے خصائل اور ان کی خوبیوں پر گفتگو فرما رہے تھے, بتائیے. میں مختصراً یہ کہوں گا کہ بھائی عارفین, میڈیا کو خود ان پر پڑ جانا چاہیے تھا کہ یہ آپ پاکستان سے باہر جانے کے بعد اب یہ ساری باتیں ایم کیو ایم سے متعلق یہ کر رہے ہیں, تو آپ جب خود گورنری میں تھے تو کس دن آپ پر یہ بات ظاہر ہوئی یا منکشف ہوئی کہ ایم کیو ایم میں بھتہ خور تھے, ٹارگٹ کلر تھے؟ اچھا, ویسے آپ سے جنرل نالج میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں, ایم کیو ایم میں کبھی بھتہ خور اور ٹارگٹ کلرز نہیں رہے سر؟ ایم کیو ایم کی پالیسی بھتہ خوری کی نہیں رہی, ٹارگٹ کلنگ کی نہیں رہی, لیکن ایم کیو ایم میں بھتہ خور نہیں رہے, آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے نہیں رہی. ہاں بالکل کیٹیگوریکلی پالیسی کبھی نہیں رہی. تو وہ جو اتنے نیکوکار لوگ چھاپوں میں پکڑے گئے ہیں اور جو اتنے آپ کے درختوں کو کھود کے, پارکوں کو کھود کر کے 90 کے آس پاس سے جو اتنا اسلحہ نکلا ہے, وہ وہاں کس لیے تھا؟ تبلیغ کے لیے. اگر میرا اس میں کوئی دخل ہوتا, ایم کیو ایم کی کوئی پالیسی ہوتی, تو یقیناً میرے علم میں ہوتا کہ بھائی وہ اسلحہ کون لایا تھا اور اس کو وہاں کس نے. اچھا سر, آپ کی لا علمی کے حوالے سے ایک اور سوال میرے پاس تیار ہے. مجھے ایک بات بتائیے سر, آپ دن رات متحدہ قومی موومنٹ کے ایک سینئر رہنما کی حیثیت سے 90 پر خورشید بیگم ہال میں پریس کانفرنسز کرتے تھے. اللہ کے نام کے بعد الطاف حسین صاحب کا نام لیا جاتا تھا, ان کی خوبیوں, ان کے خصائل پہ, ان کی مصروفیات پہ روشنی ڈالی جاتی تھی, ان کے پاکستان کے لیے خدمات گنوائی جاتی تھیں. آپ سارے کام کرتے تھے, آپ کو سب کچھ پتا تھا, لیکن آپ کو ایک چیز نہیں پتا تھی کہ آپ کے برابر والے کمرے میں یا اس کے برابر والے کمرے میں وہاں پہ ایک اور نیکوکار حماد صدیقی نامی موجود ہیں, جو ایک اور نیکوکار رحمان بھولا کو 280 افراد کے مرڈر کے احکامات دے رہے ہیں. آپ اتنے لا علم کیوں تھے, اور اگر آپ اتنے ہی لا علم تھے تو آپ اتنے سینئر لیڈر کیسے ہو گئے؟
سب سے پہلے تو مجھے آپ کی جو صحافتی ایک جو ذمہ داری ہے نا اس پہ مجھے ایک سوال دینا پڑے گا جی سر. کہ آپ بھی بہت شدید متاثر نظر آتے ہیں جو پروپیگنڈا ہوا ہے. میں کہتا ہوں رحمان بھولا ہو، حماد صدیقی ہو یا کوئی اور بھی ان کی سرپرستی کرتا ہو اور اس کے تانے بانے لندن سے ملتے ہوں، اس کے تانے بانے ساؤتھ افریقہ سے ملتے ہوں، جو مجھے اپنی بات کرنی وہ میں نے کہہ دی، لیکن تم میری مدد کرو میرے بھائی اس بات کی کھوج لگانے میں کہ یہ مقدمات کو ہم پاکستان کی عدالتوں میں، پاکستان کے عدل اور انصاف کے نظام میں کب ثابت کریں گے. اور جنہوں نے واقعی میں ظلم کیا ہے، جو الزام ہے کہ بلدیہ فیکٹری اور اس میں 280 لوگ جل گئے اور وہ اتنی کسی نے صفاقی اور درندگی کا مظاہرہ کیا اور وہ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ وہ ایسا لوگوں نے کیا ہے. تو یار سر ایم کیو ایم کے ساتھ ہمیشہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا نام ایسوسیٹ رہا ہے. اس دور میں حماد صدیقی کہہ لیجئے، پہلے قمر ٹیڈی، جاوید لنگڑا، یہ سارے بزرگ لوگ موجود تھے. آپ ان کی موجودگی سے، ان کی ایگزسٹنس سے ڈینائی کریں گے؟ میرا تو یہ کہنا ہے میرے بھائی کہ آپ مجھے اگر یہ میڈیا ٹرائل ہی کرنا ہے 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم کا تو بھی آپ کریں، لیکن میں اس کا بھی حصہ رہا ہوں. میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے دامن کو اور خود کو بچانے کے لیے کہہ دوں کہ سب اچھا تھا. نہیں، جو غلط تھا، سیاسی فیصلے غلط ہوئے، جو ہمیں ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا تھا، جو ہمارا مذاق اڑتا تھا، ان ساری باتوں کا میں نے اعتراف کیا. اور اس وقت بھی دبے دبے لفظوں میں کرتے تھے اور بہت ساری جو ناقابل دفاع باتیں تھیں اس کا اگر دفاع کرتے بھی تھے تو لوگوں کو بھی صاف سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہاف ہارٹیڈلی کوششیں کیوں کی جاتی تھیں سر اپنی وزارت کو، اپنی ایم پی اے شپ، اپنی ایم این اے شپ کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو کئی موقع ایسے آئے کہ جب مجھے بھی پارٹی میں ٹکٹ نہیں ملا، پارٹی کو ضرورت پڑی، پارٹی نے دیا، میں نے کبھی نہیں مانگا. مجھے رابطہ کمیٹی سے بھی ہٹایا گیا، ایک موقع آیا، لیکن میں نے ان باتوں سے دل کو چھوٹا کر کے ایک بڑے مقصد اور مشن، ایک نظریاتی تحریک جو کہ ایک عام آدمی کی کو عزت کے ساتھ جینے اور مرنے کا حق دلانا چاہتی ہے، اور اگر اس کی یونٹی کی سمبل اس تحریک کے بانی ہیں اور وہ کتنی ہی غلطیاں کر رہے ہوں اس کے باوجود بھی ان حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ حقیقت بتائیں اور کہیں کہ اب اس طرح کام نہیں چلے گا، اب ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ موقع 23 اگست ہی تھی، اس سے پہلے نہیں تھا. مان لیں میری اس بات کو، میرے بھی 36 سال کے تجربے کا یہ فائدہ اٹھا لے. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی بات کہتا رہا ہوں آپ کے انٹرویوز کے ذریعے سے. میں سیاسی جماعتوں کو بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے اتنے بڑے اقدام کے بعد بھی اگر ہم پہ شک کیا جائے گا کہ ہماری ایک کھڑکی ہے، ایک دروازہ لندن کے ساتھ ہم نے کھول کے رکھا ہوا ہے اور اسی میں وقت ضائع ہو جائے گا، تو اس کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں مردم شماری کو لے کر روزگار میں جو ناانصافی ہوئی ہے، جو میئر اور کونسلوں کے اختیار نہیں ملے، وسائل اور اختیار، ان کو لے کے جو بے چینی بڑھ رہی ہے، میرے بھائی پانی اتنا سر سے اونچا ہو گیا ہے. اب اگر سیاسی لوگوں کو، سیاسی کارکنوں کو ان کے دفاتر واپس نہ ملے، ان کی اسپیس نہ ملی، 150 میرے لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے اور مظلومیت. اچھا سر، لاپتہ افراد پہ آپ نے مجھے ایک اور سوال دے دیا. لاپتہ افراد تو ایم کیو ایم کے پرانے دوروں میں بھی رہے، ادوار میں بھی رہے. سر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ بتائیے گا، لاپتہ افراد ایم کیو ایم کے ہمیشہ ہر دور میں آپ لوگ کلیم کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے، ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، ڈاکٹر صاحب پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے نا سر، مجھے ایک بات بتائیے، پاکستان زندہ باد کے نعرے کے بعد ہر حرام حلال تو نہیں ہوتا. نہیں دے سکتا کہ کیا ہوگا. ابھی یہ اپرچونٹی اس کو اختیار کر لیں، میڈیا بھی اس کو گرہ سے باندھ لے کہ یہ 23 اگست ہی تھی جب یہ کام کیا جا سکتا تھا. 23 اگست سے پہلے کسی نے یہ کام کیا تو ان کی اسٹریٹجی، ان کی ٹائمنگ بے سود اور غلط ثابت ہوئی ہے. ان کی وہ موبلائزیشن اور عوام میں اپنا اعتماد قائم نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے، لاپتہ افراد کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. لاپتہ افراد ایم کیو ایم ہمیشہ ہر دور میں کلیم کرتی رہی ہے. جب حکومتوں سے جوڑ توڑ کرنی ہوتی تھی، ایک عام خیال ایک عام آدمی کا یہ ہے کہ ایم کیو ایم لاپتہ افراد یا دیگر لوگوں کا بہانہ بنا کر کے اور معاملات کرتی تھی، اور اس کے بعد لاپتہ افراد کو یوں فراموش کر دیا جاتا تھا. اپنے شہداء کو، جن کو آپ کلیم کرتے ہیں آپ کا ایسٹ، ان کو یوں فراموش کر دیا جاتا تھا
کہ جیسے ان کا وجود کبھی رہا ہی نہ ہو. آپ کے خیال میں صرف ایک یادگار شہداء نامی عمارت تعمیر کر کے وہاں دعا مانگ کر فوٹو سیشن کروا کے آپ نے تمام شہیدوں, تمام مہاجر شہیدوں کی روح کو نذرانہ عقیدت پیش کر لیا, یا اس ضمن میں کچھ اور بھی کوششیں تھیں جو MQM نہیں کر پائی, جانتے بوجھتے یا نادانستگی میں؟ چلے آپ ہی کی بات سے میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے, جو تاثر ہمارے کسی عمل سے لوگوں میں آتا ہے کہ ہم سودے بازی کر لیتے ہیں اور اپنے شہیدوں کو یا اپنے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو ہم بھلا دیتے ہیں, اور چھوٹی ایک عام تاثر ایک عام آدمی کا یہی ہے, آئی بلیو. دیکھیں نا, ہم نے 12 اگست 2015 تھی غالباً جب ہم نے استعفیٰ دیے تھے. اچھا, پہلی بار تاریخ میں یہ واقعہ ہوا کہ این بلاک ایک MNA, ایک MP اور ایک سینیٹر نے استعفیٰ دے دیا. حکومت نے استعفیٰ قبول نہیں کیا, اسپیکر اور چیئرمین حضرات نے اس پہ استعفے قبول نہیں کیے, اور ایک ڈائیلاگ ہوا. لیکن ہم نے اس ڈائیلاگ, جب ہم نے استعفے دیے تھے تو ہم نے جو 20 نکاتی جو چارٹر دیا تھا, اسی چارٹر پر حکومت سے بات چیت کی اور حکومت سے جو کچھ لیا ایک ہی بات لی, ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے جس میں جسٹس ناصر ہوں گے, اسی طرح اور ایسے پائے کے جج صاحبان تھے, ان کا نوٹیفیکیشن ہوگی, اور اس میں کیا ہونا تھا, لاپتہ افراد کی بازیابی. یہ تو حکومت نے ہماری بات کو مان کے کمیشن بنایا. یہ اور بات ہے کہ حکومت اپنے وعدے سے پھر گئی. PMLN نے اس کمیشن کو ایک دن بھی کام کرنے کا موقع نہیں دیا, اس کو پیرافینیلیا نہیں دیا, اس کو عملہ نہیں دیا, اس کو آفس نہیں دیا, اس کو اس کا اسکوپ آف ورک ڈیفائن کر کے دینا تھا نہیں دیا. ہم چیختے رہے, چلاتے رہے. تو ہم نے تو صرف اسی بات پر ہم واپس استعفیٰ دے کے ہم نے کہا کہ چلے اگر یہ بات ہے, اور مولانا فضل الرحمان آئے, ساری سیاسی جماعتوں نے ہمیں منایا, تو ہم اسی شرط پر تو مان کر گئے. ورنہ ہاں اس سے پہلے جو 5 سال تھے وہ تو بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے میرے خیال میں اپنا مذاق اڑوایا. حکومت میں صبح جاتے تھے, اگلے دن واپس آ جاتے تھے, پھر یہ آپ کی حقیقت پسندی ہے سر, رحمان ملک کا فیکٹر. ہاں تو اچھا, یہ والی باتیں ہم دبے لفظوں میں کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت یہ کہتے تھے, اب تھوڑا کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا اس وقت نہ ہوتا تو 22 اگست بھی نہ ہوتی, اور 22 اگست نہ ہوتی تو 23 اگست بھی نہ ہوتی. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے, ہر چیز کی ایک وجہ ہے, اور ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی. بڑا مقصد لوگوں کی یونٹی, یکجہتی کو قائم رکھنا ہے. اور خدا کی قسم یہ 23 اگست کا اقدام بھی کہ بے قصور لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو اس بات کی سزا نہ ملے. 22 کو کیا کسی نے اور بھرے کوئی, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے یہ اقدام کر کے انہی کی 38 سال کی محنت کو بچایا, قائم و دائم رکھا, اور الحمدللہ آج اس کے پھل ملنا شروع ہوئے ہیں. یہ 6 کانسٹیٹوئنسی میں ہماری کامیابی, مختلف کالم نویسوں نے آرٹیکل لکھے ہیں اور کہا ہے MQM اب بھی ایک مضبوط سیاسی قوت ہے. ڈاکٹر صاحب میسج کلیئرلی کنویڈ. یہاں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے. فاروق ستار صاحب, ماضی سے اب تھوڑا حال کی طرف آتے ہیں. جنرل ورکر کنونشن منعقد ہوا حال ہی میں. اس کنونشن میں آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ 33 برسوں میں متعدد آپریشنز کے باوجود MQM آج بھی متحد ہے. اگر اس خبر کو میں یوں پڑھوں کہ 33 برس میں متعدد آپریشنز کے باوجود MQM یا MQM کے کچھ ایلیمنٹس آج بھی سدھرے نہیں ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کسی کو اگر سدھارنا ہے, آپ ایسے عناصر کی بات کر رہے ہیں جس سے میں نے انکار نہیں کیا کہ MQM میں ایسے عناصر تھے, ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس معاشرے سے الگ نہیں ہیں. اور اس آپریشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی میں ایک امن قائم ہوا ہے. لیکن جب بھی امن ڈیریل ہوا تو اس کی وجوہات تھیں, وہ وجوہات آج بھی موجود ہیں. میں تو آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا کہ پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو سینے سے نہیں لگائیں گے, جو احساس محرومی, بیگانگی اور عدم تحفظ ہے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے.
8 سالوں میں پانی کے لیے صوبائی حکومت نے کیا کیا؟ کراچی کی سڑکیں اب یاد آئیں جبکہ اگلے سال اب الیکشن ہونے والا ہے. 85% صوبائی خزانے کو ہم دے, 65% قومی خزانے کو کراچی دے, اسلام آباد سے 4% ملے, صوبے کے خزانے سے 8% ملے, اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہ ہو. ایک پہلوان جو پورے گھر کے لیے لڑائی لڑتا ہے, پیسے کماتا ہے, اسی کی خوراک کا خیال نہ رکھا جائے. سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو روزانہ ذبح کیا جائے. سر آپ نے میرا اگلا سوال مجھ سے چھین لیا, معذرت قطع کلامی, اگلا سوال مجھے تھرو کر لینے دیں, کیونکہ سونے کے انڈے کے اوپر جب آپ نے لوٹ مار کی طرف اشارہ کیا ہے, اسی اجلاس میں, جنرل ورکر اجلاس میں آپ کے بعد خطاب فرماتے ہوئے عامر خان صاحب فرماتے ہیں بابر غوری کے 21 پیٹرول پمپ سے واسع جلیل نے حال ہی میں گلستان جوہر میں کروڑوں کی مالیت کا بنگلہ خریدا, مصطفیٰ عزیز آبادی کے بھائی کے 10 پلاٹ ہیں. عامر خان صاحب, ان کی اسٹیٹ ایجنسی کہاں ہے سر؟ ان کو سب پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا. آپ نے اپنے خطاب میں ساری باتوں کا اندیا نہیں دیا. حماد صدیقی سے لا علم, اس کی حرکتوں سے لا علم, رحمان بھولا سے لا علم, ان کی حرکتوں سے لا علم, الطاف حسین صاحب کے سامنے چراغ نہیں جلتا تھا, سب چیزیں ٹھیک ہیں. یہاں آپ کیوں چپ رہے؟ یہ انکشافات اگر آپ کی منہ سے سربراہ ایم کیو ایم, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, اگر یہ انکشاف فرماتے کہ ایم کیو ایم میں اس قسم کے عناصر, ایم کیو ایم لندن میں اس قسم کے عناصر موجود ہیں, تو اچھا نہ ہوتا؟ دیکھیں عارفین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ رحمان بھولا کی بھی بات کر رہے ہیں یا حماد صدیقی کی اس میں انوالومنٹ ہے, تو میں نے کیا, وہ تو آپ نے کلیئر کر دیا سر, وہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. نہیں, میری بات سنیں, کیا میں نے صوبائی حکومت کو, کیا میں نے کسی کو بھی روکا ہے؟ جھوٹا الزام بھی ہے, لیکن اب الزام اگر لگ ہی گیا ہے تو اس کو ادھر یا ادھر ہونا چاہیے کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ اتنے سارے پیٹرول پمپس وغیرہ کی جو بات ہوئی ہے, جائیدادوں کی بات ہوئی, متحدہ لندن کے لیڈروں کے بارے میں, آپ کے علم میں تھی یہ ساری باتیں, یہ سچ ہیں؟ دیکھیں یہ باتیں تو عامر خان صاحب کو یا مجھے بھی کچھ لوگوں نے آ کر بتائی ہیں. اب اگر امریکہ میں پمپ ہے, 31 پیٹرول پمپ ہیں یا کہیں بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان پمپس کی جو مالکانہ جو اختیار ہے, جو دستاویز ہے, اس کو پوری طرح سے حاصل کیا جائے, اور تاکہ جو بات ہم کہیں اس کو ہم بالکل مضبوطی سے پھر ثابت بھی کریں اگر ہمیں کوئی چیلنج کرے تو. عامر خان بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں, اگر بابر غوری چیلنج کرتے ہیں مجھے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. جو بات ہم نے کی, جو ایم کیو ایم نے کی, جو عامر خان نے کی, ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. دوسری بات, ہم نے ریاست کو کہیں پر نہیں روکا کوئی ایسا مقدمہ بنانے کہ جو چائنا کٹنگ میں اگر ہمارے کچھ عناصر ملوث تھے, تو ہم نے تو جب یہ 3 سال میں آپریشن ہوا اس میں بھی ہمارا اختلاف ایم کیو ایم پر مقدمات بننے کا نہیں تھا, ایم کیو ایم کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کا نہیں تھا. ہمارا سب سے بڑا اختلاف یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں پاکستان کا آئین کہتا ہے اس عدالت میں پیش کیا جائے. اور آج ذرا سا دم پہ پیر رکھا گیا پیپلز پارٹی کی, صرف 3 مینیجر ہی غائب ہوئے ہیں ان کے سربراہ کے یا چیئر پرسن کے, تو وہ بلبلا بھی گئے, تل ملا بھی گئے, اور اس کو پوری سینٹ, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, پورے پاکستان اور پورا آسمان سر پہ اٹھا لیا انہوں نے. ہمارے بھی تو 150 لوگ لاپتہ ہیں. اور سر آپ کے کچھ لوگوں کے بارے میں علم ہے, آپ کے کچھ لوگوں کے بارے میں لوگوں کو علم ہے, عامر خان صاحب کو کم از کم علم ضرور ہے. عامر خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ واسع جلیل, مصطفیٰ عزیز آبادی, محمد انور, انبساط ملک اور بابر غوری پر مبنی چمچہ بریگیڈ ملک کو تقسیم کرنے کے در پہ ہے. میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ جس وقت یہ سارے چمچے ایم کیو ایم کی ہانڈی میں چل رہے تھے, ایم کیو ایم کی سینئر قیادت, آپ جیسے لوگ کن وظائف میں کہاں مشغول تھے؟ دیکھیں عامر خان ہوں یا ڈاکٹر فاروق ستار ہو, ہم ایک پیج پر ہیں, ہم اور عامر خان الگ. آپ کے خیال میں ایم کیو ایم میں چمچہ بریگیڈ تھی؟ میں واضح کر دوں کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے تو مجھ سے پوچھ کر کی ہے اور مجھے بتا کر کی ہے انہوں نے, تو یہ اس میں کوئی یہ بات نہ کی جائے کہ وہ ایک موقف ہے ان کا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں چیلنج کریں گے تو ہم عدالت میں ثابت کریں گے. ہم بھی اس بات میں بیلیو نہیں کرتے کہ یہ الزام تراشی کی سیاست اور بابر غوری کا یا کسی کا بھی میڈیا ٹرائل صرف ہونا چاہیے. جو کچھ بھی غلط ہوا ہے, اور ایم کیو ایم کے اوپر جو الزام اس طرح کی غلط چیزوں کا ہے جس میں زمینوں کے معاملات ہیں یا دیگر جو ہے وہ بدعنوانی کے معاملات ہیں,
میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ نیب میں 6,000 ارب روپے سے زیادہ کے کیس ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ کیس پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے، یہ نیب کا ڈاکیومنٹ ہے۔ ٹھیک ہے نیب ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے بالکل اختتامی مرحلے میں آ چکے ہیں۔ میں آپ سے آخری سوال تھرو کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ آپ کے ایک بڑے سینئر ساتھی، آپ کے ساتھ متعدد تصاویر ان کی انٹرنیٹ پہ اس وقت بھی موجود ہیں، بات کر رہا ہوں عظیم احمد طارق صاحب کی۔ آپ کے خیال میں عظیم احمد طارق کی ہلاکت ہو یا عمران فاروق صاحب ان کی اسیسینیشن، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قاتلوں کے لیے دروازہ، اس کی کنڈی ہمیشہ اندر سے کھلی ہے، اور وہ کنڈی ہمیشہ ایم کیو ایم کے اندر سے کھلی ہے۔ آپ ڈینائی کریں گے یا اگری کریں گے؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ اس پہ تبصرے کر سکتے ہیں، تجزیے کر سکتے ہیں۔ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں کوئی تبصرہ کروں، اپنی کوئی آپ کی معلومات اتنے کیا ہیں؟ حساس معاملے پہ اپنی کو رائے دوں۔ میں تو اس بات کا منتظر ہمیشہ رہا کہ اگر عظیم احمد طارق بھائی کو شہید کیا گیا، اندر سے کنڈی کھولنے والوں نے کیا ہو یا باہر سے کنڈی کھولنے والوں نے، ریاست نے گزشتہ 25-30 برسوں میں ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا۔ ہماری استغاثہ نے، ہماری عدالتوں نے 2 یا 3 مختلف وقتوں میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ان کا میڈیا ٹرائل تو ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیے گا، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں، جس 90 پر انٹری کے لیے 50 جگہ آپ کی تلاشی ہوتی تھی، 50 جگہ آپ کو صبح کی اپنی فیملی کے ساتھ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہاں اس کے آس پاس ڈاکٹر عظیم احمد طارق صاحب کی رہائش موجود ہے، اور وہاں پہ ان کے گھر میں گھس کے آس پاس کوئی نہیں تھا ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کے محافظ نہیں تھے۔ میں تاریخ میں جا رہا ہوں، آپ کو مجھ سے زیادہ معلومات ہیں، میں تو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں لاجیکلی پاسبل ہے کہ اتنے سیکیور ایریا میں جہاں ایم کیو ایم کے کارکنان ان کو گھیرے ہوئے ہیں، یا تو آپ کوئی اندر گھس کر کے ان کو شہید کر جائے؟ کرے نا، سوری سر، دستگیر 15 نمبر میں اگر عظیم احمد طارق شہید کی رہائش گاہ تھی تو 90 سے تو وہ کوسوں دور ہے، بہت دور ہے، بٹ اور کوئی ہمارا ایسا گلیوں پہ اگر ہمارے بیریکیڈز بنے ہوئے ہیں وہاں پر عزیز آباد میں یا 90 کے اطراف میں، اس کو لے کر پورے پاکستان کے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آپ دھول جھونکیں اور آپ کہہ دیں کہ وہاں تک عظیم، تو بھائی اس کا مطلب کل تو پورے کراچی میں بھی آپ کہیں گے کہ کوئی چڑیا کا بچہ ہماری مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتا، اور ہمارے زیادہ لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، ہمارے مخالف کم لوگوں کی ہوئی۔ ہمارے مخالف لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ میں تو ایم کیو ایم کے ورکرز پکڑے گئے، لیکن مجھے بتائیے کب نمبر آئے گا کہ میرے لوگ جو ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ان کے بھی قاتل کبھی پکڑے جائیں، ان کا بھی میڈیا ٹرائل ہو۔ اس کے لیے تو ضرورت اس بات کی ہے نا سر کہ آپ پہلے ڈیٹرمن ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ اب کوئی سودے بازی کسی حوالے سے کہیں پہ بھی نہیں ہوگی، اس کے لیے ڈیٹرمن ہونا بہت ضروری ہے۔ کراچی کے لوگ یہ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے میرے بھائی، اور آپ بھی کب تک یہ یک طرفہ پروپیگنڈے کو لے کے ہمیں ہی کٹہرے میں بار بار کھڑا کرتے رہیں گے، ہم ہی سے یہ سوالات کرتے رہیں گے؟ میں نے تو کہہ دیا کہ انصاف نہیں ملا، اور اندر سے کنڈی کھولنے والا ہو، باہر سے کنڈی کو توڑ کر آنے والا ہو، میری نظر میں دونوں قاتل ہیں، عمران فاروق کے ہوں، عظیم احمد طارق کے ہوں، یا کسی رہنما کے ہوں، یا کسی ایک کارکن کے ہوں، ان کو گرفتار کیا جانا۔ اتنے آپریشنوں کے باوجود بھی اگر وہ صحیح قاتل گرفتار نہیں ہوئے، ان پر مقدمات چل نہیں سکے، تو یہ جو تنخواہیں لیتے ہیں استغاثہ والے، یہ جو پروسیکیوٹرز ہیں، جو انویسٹیگیٹرز ہیں، فاروق ستار صاحب آخری سوال بڑا مختصر سا جواب مجھے دیے گا سر۔ متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا قتل کا مقدمہ ہو اور اس کو ختم کرایا گیا ہو، ہم نے تو اس کو کبھی انڈورس نہیں کیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، سر میسج کنوے، یہ مجھے بتائیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا سیاسی مستقبل آپ بحیثیت سربراہ کیا دیکھتے ہیں؟ اور کراچی کے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے لوگوں کو اونرشپ دینی چاہیے۔ پاکستان کا جمہوریت کا مستقبل بلدیاتی ادارے ہیں، نرسری ہے جہاں عوام کی رسائی ہے، جہاں احتساب بھی آسان ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میرے پاس آخری 1.5 منٹ رہ گیا، میرا ایک سوال ذرا کائنڈلی سن لیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پلیز سر، قطع کلامی معاف، میرا ایک سوال سن لیجیے۔ جو مسائل ہیں میں اور ڈاکٹر صاحب پلیز میرا آخری سوال ایک سن لیجیے اور مختصر سا جواب عنایت کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار یور پیشنس۔ ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال کائنڈلی سن لیجیے اور مجھے اس کا مختصر سے جواب دیجیے۔ آپ کے خیال میں متحدہ قومی موومنٹ، باتیں بھی ہیں، یہ حقائق بھی ہیں، ہم اس لکیر کو پیٹ کر کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ لوگ کنفیوز ہی شاید ہو سکتے ہیں
میں اپنا کتنا ہی نقطہ نظر واضح کروں، ایک اور تعویل اور دلیل کے ساتھ پھر یہی بات کھڑی کر دی جائے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اسی لیے یہ جو آخری آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے رینجرز کا، اس کا مطالبہ ہم نے کیا تھا. یہ فلور پہ ہم نے کہا تھا چودھری نثار سے، وزیر اعظم سے ہم نے بنتی کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ آئیں، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور پھر یہ آپریشن ہوا. رائٹ سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا نقطہ نظر کنوے ہو گیا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے موقف سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.